बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गूंज आज भी ऐवान ज़ीरी में सुनाई दी है और इस हवाले से कुछ इकदाम भी किए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इकदाम किए गए हैं। क्या ये इकदाम काफ़ी हैं? इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इत्तेहादी और हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक नून पर तनकीद की है, हुकूमती इकदाम पर तनकीद की है, मगर क्या कहना था जो बाकी रह गया है। इसके साथ साथ हम आज जिक्र करेंगे कि बड़े मियां साहब मियां नवाज शरीफ ने मुल्क की सियासत में एक मरतबा फिर मुतहर्रिक होने का फैसला कर लिया है और मुल्क भर में जलसे जुलूसों की वो बाकायदा तौर पर क़यादत करेंगे। ये फैसला क्या उनकी सियासी जमात को एक मरतबा फिर से फाल करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हमाद हसन, नसीम सिद्दीकी, नौशाद अली और उसामा गाजी। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और नौशाद अली साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो बाकायदा तौर पर जारी भी किए गए। क्या समझते हैं, क्या आइंदा रोज पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको गिरफ्तार किया गया उनको लाया जाएगा पार्लियामेंट में? आप ऐसी तवक्को कर रहे हैं? जी, मेरा तो ख्याल है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद कोई गुंजाइश तो नहीं होनी चाहिए। माजी में जिन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं वो असम्बलियों तक आते रहे हैं और इस दफा भी ऐसा ही होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसी जो एक हमारे यहाँ जो एक आम आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसको तकवीयत मिलेगी कि हुकूमत जो है वो इस कदर कमज़ोर है कि कुछ और अनासर जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं और जो नून लीग की मौजूदा हुकूमत है वो शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर अपना काम कर सके। क्योंकि जब स्पीकर कोई ऑर्डर जारी कर देते हैं तो फिर उसके ऊपर कोई गुंजाइश बाकी बचती नहीं है। लेकिन ये कहना कि जी वो आएंगे या नहीं आएंगे, इससे जो ये अहम सवाल है वो हुकूमत के लिए है। क्योंकि ये हुकूमत का काम है कि जब स्पीकर ने जो आपके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं वो हर हाल में उस पर अमल दरामद कराए। अदरवाइज फिर हुकूमत जो है वो बहुत कमज़ोर नजर आएगी, या यूं कहिए कि फिर वो उस जो आपका एक हमारे यहाँ आम बात की जाती है, कहा जाता है, इस खदशे का वो जो इजहार किया जाता है कि ये जो हुकूमत है ये भी एक तरह से हाइब्रिड निज़ाम है और ये जो है इसके पास अपने पास कुछ नहीं है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त भी कहते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं। तो उस को तक़वियत मिलेगी, उस नज़रिए को या उस बात को तक़वियत मिलेगी। सो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत शायद कोई उसको इतने में इस मामले में कोई इतनी मुश्किलात हैं। और ये केस वैसे भी इससे पहले भी एक तक़वियत मिल नहीं चुकी क्या इस पॉइंट को, जब स्पीकर कौमी असम्बली ये कहते हैं कि उनके इल्म में ये मामला नहीं था और इसके साथ साथ वो सरजरिश करते हैं इस सारे मामले की और इस इक़दाम के हवाले से इज़हार बरहमी करते हैं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत की जानिब से मंजूर कर लिया जाता है और वो भी इसलिए कि जलसा लेट किया और जिस नौयत की दफात हैं। तो इस वजह से ये अबहम पैदा हुआ। क्या आप देखते हैं कि यह अबहम दूर हो सकेगा? नहीं, मैं देखें, बड़ी सिंपल सी बात यह है कि जो अदालत तो जो भी उन पर मुकदमा है उसके मुताबिक वो जो रिमांड देती है ये अदालत की अपनी सवाबदीद है। वो जो भी चाहती है वो कर सकती है। वो जो शवाहिद उसके सामने आते हैं उसकी बुनियाद पर फैसला देती है या उस पर बात करती है या उसके अंदर जो भी रिमांड देती है या नहीं देती। लेकिन ये जो आपकी बात है कि अयाज सादिक साहब, आज आपने कार्रवाई के दौरान एक लफ्ज़ उनके मुंह से निकला कि जो गौहर साहब हैं वो मुझसे अकेले आकर मिले और कुछ जब उनके ऊपर बात की गई तो उन्होंने कुछ अल्फाज अदा किए कि कुछ चीज़ों को पर पर्दा रहना चाहिए। तो इस तरह के मामलात भी वहां पर चल रहे हैं, जिससे ये जो जब मैंने ये बात कही थी कि उस तरह के जो शकूक व शुबहात है जिनको तक़वियत मिलती है, तो उसका मकसद ही ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा वहां जरूर हुआ है जो मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो 100% दुरुस्त है, क्योंकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हमने कौमी असम्बली की जो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट्स हैं उनके बाहर से देखी। लेकिन कुछ जो गिरफ्तारियां हैं उनके बारे में पीटीआई ये दावा कर रही है कि वो असम्बली के अहाते से के अंदर से की गई हैं, वो अंदर दाखिल हुए। और जब आप सार्जेंट ऑफ आर्म्स को आप मुअत्तल करते हैं, 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल करते हैं, तो फिर उससे ये बात काफी हद तक वाज़ेह हो जाती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी जरूर हुई है, तो उस खराबी पर ही एक्शन लिया गया है। सो मेरा ये ख्याल है कि तक़वियत यकीनन उन शकूक व शुबहात को मिल भी रही है और अब वो बढ़ती भी चली जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब इस पे हमाद हसन साहब आप क्या कहते हैं? जैसे अभी ये बात हुई है
کہ جس قسم کی معطلیاں کی گئی ہیں، یعنی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ الیکٹریشین کو بھی اور وہاں پہ جو چھوٹا عملہ تھا اس کو بھی معطل کیا گیا اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے. کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کی بے توقیری کی، اقدامات تو ان کے خلاف حکومت کو کرنے چاہیے تھے، جو بڑے لوگ ہیں ان کے خلاف اقدام ہو تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے لیول پہ ہوتے ہیں. کیا یہ اقدام کافی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا؟ حماد حسن صاحب جی، اعتزاز تھوڑا سا سوال کو ریپیٹ کری. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. حماد صاحب، سوال یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج جس طرح سے پارلیمنٹ کی بے توقیری کے حوالے سے سارجنٹ اینڈ آرمز کے اہلکاروں کو معطل کیا، الیکٹریشین کو ایون کے معطل کیا گیا، چھوٹے عملے کو معطل کیا گیا، تو ظاہر ہے بڑے اقدامات جو ہے وہ نہیں دکھائی دیے. جنہوں نے بے توقیری کی ان لوگوں کے حوالے سے کے خلاف کوئی اقدام نہیں دکھائی دیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اقدام جو کیا گیا یہ کافی ہے؟ دیکھیں، اس ملک میں تو روایت ہی یہی ہے کہ بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جنرل ضیاء کا حادثہ ہوا تھا تو بہاولپور کے کچھ پولیس ملازمین، کمزور ملازمین کو معطل کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب مرتضی بھٹو کو کی قتل کا واقعہ ہوا تھا تو پولیس کے کمزور اور معمولی ملازمین کو معطل کر دیا گیا تھا یا گرفتار کر لیا گیا تھا. تو یہ تو ایک روایت ہے اس ملک میں کہ ہمیشہ طاقتور لوگوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوتے اور کمزور لوگوں کے خلاف ہی اقدام ہوتے ہیں. یہاں بھی وہی سلسلہ ہے. اور اس پارلیمان کو، جس پارلیمان کی سپرمیسی کی بات تسلسل کے ساتھ اس ملک کے چیف جسٹس کر رہے ہیں، تو اس کی سپرمیسی ہمارے سامنے ہے کہ کن لوگوں نے گرفتار کیا. بھئی یہ پولیس والے کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی آئے تھے کہ ہم نے ایم این ایز کو گرفتار کرنا ہے، اور وہ بھی پارلیمنٹ کے احاطے میں، اور وہ ایم این ایز بیچارے رات بھر چھپتے پھر رہے تھے اسی پارلیمنٹ کے کونوں خدروں میں. تو بھئی آپ انویسٹیگیشن، آپ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں، اس کو ان سے انویسٹیگیشن کرا دیں اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے. یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ الیکٹریشین کو معطل کرتے ہیں، آپ کسی معمولی سیکورٹی والے ملازم کو معطل کرتے ہیں، کبھی آپ سارجنٹ ایٹ آرمز کو کمیٹی بنا لیتے ہیں. بھائی آپ تگڑی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ڈال دے، اس میں حکومتی بینچز کے لوگ بھی ڈال دے، پیپلز پارٹی، جمعیت العلماء اسلام، سب کے، سینٹ اور قومی اسمبلی پر مشترک پارلیمانی کمیٹی. حماد حسن صاحب، کیا ان کمیٹیوں کی بھی تاریخ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی کام تاخیر کا شکار کرنا ہو کمیشن بنا دو، کمیٹی بنا دو؟ آج یہ تجویز پیپلز پارٹی کی جانب سے آئی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کمیٹی بنا دیتے ہیں. بالکل ہے، آپ کی بات سے مجھے 100% اتفاق ہے، لیکن یہاں پر اس روایت کو توڑ دینا چاہیے. کمیٹی سے کہہ دینا چاہیے کہ 3-4 دن کے اندر آپ پارلیمان میں رپورٹ پیش کریں اور اس رپورٹ پر ایکشن لیا جائے. لیکن ایکشن لے گا کون؟ کیا یہ حکومت ایکشن لینے کے قابل ہے؟ کیا اس حکومت کے دائرے اختیار میں وہ چیزیں ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے اور اس پر کوئی امپلیمنٹیشن کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک کمزور حکومت ہے اور اس کمزور حکومت سے ہم اس کی توقع نہیں رکھ سکتے. اس سے ہم یہی توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹریشین کو سسپینڈ کرے گا، یہ کسی سیکورٹی والے کو سسپینڈ کرے گا. اس سے آگے ان کی پرواز ہم نے پہلے بھی دیکھی اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ توقع کے مطابق ہی جو ہوا ہے بس اتنا ہی کر سکتے ہیں. اچھا، میں اب اس میں نسیم صدیقی صاحب، یہ جو اسپیکر ہیں ظاہر اب ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اور انہوں نے جب یہ مختلف پارلیمنٹیرینز گرفتار ہونے کا مجھے تو علم ہی نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. اب آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمام کارروائی جو ہے وہ تھرو پراپر چینل اور پروسیس کے مطابق کی گئی ہے، اور اس پروسیس کے مطابق اگر کی گئی ہے تو اس میں اسپیکر قومی اسمبلی کو علم ہونا چاہیے. اب کیا حقیقت ہے، کس کی بات درست ہے کس کی غلط ہے؟ اس کنفیوژن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک واقعہ جو سنایا جاتا ہے بڑا مختصراً اس کو بتاتا ہوں. کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی کوئی گھنٹی نہیں بجاتا تھا. اس نے وزیر کو بلایا، اس نے عوام کے اوپر 1 روپیہ ٹیکس لگایا، 2 روپے لگایا، کوئی نہیں آیا. انہوں نے چھتر مارنے شروع کر دیے، پھر کوئی نہیں آیا. پھر ایک دن کسی نے آ کے وہ گھنٹی بجائی اور اس کو ہلایا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہم کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، یہ چھتر مارنے والے بندوں کی تعداد بڑھا دیں، ہمیں کام پہ پہنچتے
دیر ہو جاتی ہے. تو یہ جو فارم 47 کے اوپر قومی اسمبلی میں آئے ہوئے لوگ ہیں, یہ کس طرح اپنے آقاؤں کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں؟ آئی جی وغیرہ آپ دیکھ لیں, ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیا پروڈکشن آرڈر ہو گئے ہیں اور ان کو کل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. اگر صاحب بہادر کی مرضی ہوگی تو پیش کیا جائے گا, نہیں تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہوا میں اڑا دیے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ جن کو بیل کرتی تھی, رہا کرنے کے بارے میں کہتی تھی, ان کو آپ نے نہیں کرنے دیا. کمشنر راولپنڈی نے منہ کھولا, اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ وہ غائب ہے, ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو ملک میں جو معاملات جس طرح چل رہے ہیں, تو یہ سوال مطلب بڑے سمجھ ہونی چاہیے, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاملات کہاں سے چل رہے ہیں. ان کی مرضی ہوگی تو معاملہ آگے چلے گا. آئی جی اسلام آباد کے پاس کتنے اختیارات ہیں, ان کو کہاں سے اٹھا کے کون لے کے آیا, کس کے بندے ہیں, یہ سب چیزیں یہاں ہیں. تو اس وقت جو پاکستان میں حالات جا رہے ہیں, سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف نے جو سپٹمبر میں بھی ان کی اجلاس ہو رہا ہے, اس میں پاکستان کا نام کیوں نہیں ہے؟ اور جو انہوں نے شرط لگائی تھی کہ جو سعودی عرب کے $5 ارب, اپنا $4 ارب چائنا کے, $3 ارب یو اے کے جو ان کے فکس ڈپازٹس تھے پاکستان کے بعد, ان کو آئی ایم ایف نے کہا کہ رول اوور آپ کروائیں, اور نہیں تو ہم آپ کو مزید قرضہ نہیں دیں گے. تو وہ رول اوور کے لیے جب آپ 3 کنٹریز کے پاس گئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں اثاثے کچھ اس کی ویلیو کے دے دیں یا کچھ اور دے دیں, ہم اس طرح رول اوور نہیں کر سکتے. تو پاکستان کی اصل تو معاشی حالات جو ہے وہ دن بدن گرتے چلے جا رہے ہیں, اور انا ضد کی جنگ ختم نہیں ہو رہی. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, لیکن وہ تو کسی چیز کو معاف کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے. اور پھر جس قسم کے مقدمے بنائے جاتے ہیں, طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ شعیب شاہین پستول لے کے لہراتے پھر رہے تھے. میرا مطلب ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, ہم دکھانا کیا چاہتے ہیں. جب تک آپ کا ویژن براڈ نہیں ہوگا, آپ کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا, تو یہ تمام معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے اور ہم کھائی میں گرتے چلے جائیں گے, عطا گہرائیوں میں جاتے چلے جائیں گے. تو یہ جو صورتحال جو ہے, جو حکومت کا کام تھا وہ عوام کے لیے اور بالخصوص معاشی صورتحال کو سنبھالنا تھا. جو نعرہ لگا تھا کہ ہم سیاست ہی ریاست بچانے آئے ہیں, مگر اب سیاست کو اس طرح سے بچایا جا رہا ہے کہ صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے, تصادم کی سی فضا ہے. لیکن میں اسامہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے اقدامات کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور مسلسل ظاہر ہے انہوں نے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے, انہوں نے کچھ معطلیاں بھی کر دیں, کچھ پردے کی باتیں تھیں جو انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے کہا کہ وہ الگ کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک چارٹر آف پارلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو کیا اب چارٹر آف پارلیمنٹ کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ یہ سب ڈرامے بازی ہے میرے بھائی. دیکھیں, سب سے بڑا چارٹر جو ہے نا وہ پاکستان کا آئین ہے. جو بھی ہوا اس آئین کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے, بہت اس کو تہبالا کیا گیا, بڑی بربادی کی گئی, لیکن یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو کسی نہ کسی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, 55 سال 56 سال ہو گئے, کسی نہ کسی صورت میں قائم رہا ہے. وہیں آ کر ہمیں دوبارہ کھڑے ہونا پڑا ہے, ورنہ اس سے پہلے ہم کسی آئین پر متفق نہیں ہو سکے. اتنی بربادی ہمارے ملک کی ہوتی رہی. یعنی ہماری ریاست نے, میرا اس ریاست سے کیا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے, کس طرح سے آگے چلے گا, وہ بنیاد ہمارا آئین ڈاکومنٹ ہے, اس پر ہی آنا پڑتا ہے. تو جب وہ موجود ہے تو میرا نہیں خیال کسی اور چارٹر کی ضرورت ہے. اس میں سب چیزیں بڑی وضاحت سے لکھی ہوئی ہیں, صرف اس پر عمل درآمد کی بات ہے, لیکن اس پر عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. سب کو اپنی باریوں کی پڑی ہوئی ہے. کوئی جج تیار نہیں ہے, کوئی جس کو چیف بنا دیا جاتا ہے, چیف جسٹس, وہ کہتا ہے کہ اب میں تو جناب یہاں سے ریٹائر ہی نہ ہو جاؤں تو پھر کسی اور جگہ مجھے کچھ مل جائے, میں کس طاقت کے ساتھ ہوں. یہی ہماری حکومتوں کا حال ہے. جہاں تک آپ نے اسپیکر صاحب کی بات کی ہے, دیکھیے کچھ نہیں ہونا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب زیادہ اگر بڑھ کے ماریں گے نا تو اگلی دفعہ اسی طرح دوبارہ آئیں گے اور ان کو گریبان سے پکڑ کر لے جائیں گے, اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. کیونکہ جب آپ نے اپنی داڑھی دوسروں کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے تو اب بہت دیر ہو گئی ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے, آپ جو نوٹ کر رہے ہیں نا, فیصل واڈا صاحب اب کہیں طارق فضل چودھری صاحب کو سنا رہے ہیں, کہیں میں دیکھ رہا تھا ابھی وہ بیرسٹر عقیل صاحب کی ایسی تیسی پھیر رہے تھے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر. تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی کیا اوقات ہے, آپ کس قابل ہیں, آپ دیر کر چکے. اب انکار کی ان کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے. اگر یہ زیادہ انکار کرتے ہیں تو بتایا گیا آپ کو فارم 47 کی پیداوار ہے, آپ کو ہم نے کس طرح لائے تھے, اس وقت سوچ رہا تھا. تو اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے, آگے بھی کیا ہونا ہے. تو ان میں تو اتنی کوئی سکت, جرت, اخلاقیات یا آئینی طور پر یا الیکشن کے تحت ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ تو کمپرومائز ہے. لیکن پھر بھی اگر اجلاس بلایا جاتا ہے, بھرپور طریقے سے بلایا جائے, جس طرح چلے کچھ نہ کچھ تو کیا بلاول صاحب نے, تو اس سے آگے بڑھ کر ایک یونانیمس ایک ریزولوشن ہی پاس کر دیا جائے سب کی طرف سے کہ جی یہ ہوا ہے,
ان لوگوں نے کیا ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. باقی یہ جی سارجنٹ کو اٹھا دیا، فلاں کر دیا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہونا. وہ گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں، وہ پروڈکشن آرڈر آپ دیکھتے ہیں کہ جاری ہوئے ہیں، مجھے امید ہے اس پر تو عمل درآمد ہو جائے گا. لیکن جو ہو گیا ہے، جو اس میں ملوث ہے، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. بیسیکلی جہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹریگر ہوئی ہیں وہاں تک اس کے سرزنش کے یا سزا کے اثرات ہیں وہ نہیں پہنچ پائیں گے. اس کے ساتھ اب دیگر موضوعات پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.